दोस्तों, माह रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने से पहले 2026 का पहला सबसे बड़ा खूनी सूरज को घिरन लगने जा रहा है। इसके असरात तमाम दुनिया पर जाहिर होंगे। लिहाजा जो पहले बच्चे हैं यानी घर का बड़ा बेटा है वो हरगिज अपने घर से बाहर ना निकले। हामला खवातीनों से भी यही गुजारिश है कि वो भी बाहर ना आए और उनको चाहिए कि चाकू या फिर नोकीली चीजें या धारदार चीजों से परहेज करें, क्योंकि इनके पेट में पलने वाला बच्चा जब पैदा होगा तो वो अंधा भी हो सकता है, उसके अज़ा कटे हुए भी होंगे यानी नामुकम्मल भी हो सकते हैं। और अल्लाह वालों, जो आपके घर के बड़े बेटे हैं उनके ऊपर बिजलियां भी गिर सकती हैं, उनका नसीब तब्दील भी हो सकता है। और ये जो सूरज का घिरन है ये 4 बुरूज के लिए सबसे खतरनाक खूनी सूरज घिरन साबित होगा। इस दिन आपने डार्क कलर यानी तेज कलर के कपड़े नहीं पहनने, आपने लाइट कलर्स के कपड़े पहनने हैं। अल्लाह वालों, इस तरह से जितनी भी मालूमात या प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है इसका मैं ये बात कहता हूँ हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता इनमें से कुछ बात हकीकत तक पहुंचती हैं। जैसे कि डार्क कलर के कपड़े पहनना इन दिनों के अंदर ममनून होता है, क्योंकि बलाएं उतरती हैं, आसमानी जमीनी बलाएं उतरती हैं। उसके अलावा भी हादसात का खदशा रहता है, क्योंकि ये जो सूरज को घिरन लगने जा रहा है अल्लाह वालों, ये हवाओं के अंदर खलबली मचा देता है, ये मौसम पर बड़े गहरे असर छोड़ के जाता है। इसलिए हमारी इस मालूमाती और इस पूरी वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको वो तमाम मालूमात फराहम की जाएगी जिसके मुतालिक आप लोग अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। और इस सूरज घिरन के अंदर जो नबी पाक अमल करते थे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुसूफ अदा करते थे, हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि नमाज कुसूफ हमें किस तरह से अदा करनी है, नबी पाक किस तरीके से नमाज कुसूफ अदा करते थे और अपने सहाबाए किराम को किस तरह से नमाजों को पढ़ाया करते थे ये सूरज घिरन के अंदर। और अल्लाह वालों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि ज़लज़लों के मुतालिक है, जैसा कि आपने पिछले साल देखा, देखें मुझे तो ये तमाम बातें याद रहती हैं क्योंकि ये जो महीना है ये माह शाबान का महीना है और माह शाबान के महीने को कमली वाले आका का महीना कहा जाता है। और इससे पहले जो चांद को घिरन लगा था, अगर आपको याद हो अल्लाह वालों, चांद को जो घिरन लगा था वो रबीउल अव्वल के महीने में लगा था और वो महीना भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। तो अल्लाह वालों, ये बात हमें किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये दुनिया में कौन सी ऐसे फैसले होने जा रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं माह शाबान का महीना रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है, जिंदगी और मौत के फैसलों का महीना है और इस महीने को फैसला कुन महीने कहा जाता है। इस महीने के अंदर पूरी जिंदगियों के फैसले होते हैं, पूरे साल के फैसले होते हैं। और अब उस साल ही उस महीने में ही सूरज घिरन लगने जा रहा है और ये पहला सूरज घिरन है जो कि अल्लाह वालों 2026 में लगने जा रहा है। इसका मुकम्मल वक्त क्या है, टाइमिंग क्या है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो ज़लज़लों के बहुत झटके महसूस हो रहे हैं और जो ज़लज़लों के इंकिशाफ हो रहे हैं, क्योंकि चाइना में ये ज़लज़ले आम तौर पर रिकॉर्ड रोजाना किए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर ताइवान का भी मुशाहिदा करें तो उसके अंदर भी ये ज़लज़ले महसूस किए जा रहे हैं। अल्लाह वालों, बादलों का फटना जिसे हम लोग क्लाउड बस्टिंग कहते हैं, जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में देखा गया था, हमने वो भी 2025 के अंदर देख लिया। चांद को घिरन लगा और पाकिस्तान के चंद शहरों के अंदर ये क्लाउड बस्टिंग हुई। इंडिया के भी 1-2 शहर के अंदर क्लाउड बस्टिंग की खबर सुनने में आई थी, चाइना में भी आई थी, बहरीन में भी आई थी। इस तरीके के और भी जोग्राफिया एतबार से ये क्लाउड बस्टिंग देखने को मिली थी।
اور ہم نے وار بھی دیکھی انڈیا اور پاکستان کی، ہم نے غازہ کی وار دیکھی، حزب اللہ کی وار دیکھی، اسرائیل کی دیکھی. یہ تمام چیزیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے اگر یاد ہو آپ لوگوں کو تو لاس اینجلس جو کہ سب سے بڑا شہر صفائی کے اعتبار سے دوسرے یا تیسرے نمبر پہ تھا، ہم نے اس کو بھی جلتا ہوا دیکھا. اللہ والوں، یہ وہ فیصلے ہیں، یہ وہ انکشاف ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے ظاہر ہو رہے ہیں. اور دیکھیں واضح طور پہ نبی پاک نے بھی بتا دیا، سورج کو گرہن لگنا اور چاند کو گرہن لگنا یہ واضح طور پر ان علامات کی ہمیں عکاسی بیان کرتا ہے. کیونکہ جب سورج کو گرہن لگتا ہے اس وقت آسمان اور ستاروں کی چال تبدیل ہوتی ہے، اور وہ چالیں کوئی علم نجوم والا زمین پر بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا. یعنی اللہ رب العالمین جو ستاروں کو بدلتے ہیں، جو ستاروں کی جگہ نئے ستارے آتے ہیں، اللہ والوں دیکھیں یوں تو ہمیں منع کیا گیا ہے علم نجوم کے متعلق بیان کرنے کا، لیکن آپ کے علم میں وہ باتیں لانا چاہتا ہوں جو کہ آپ لوگوں کا جاننے کا حق بنتا ہے. دیکھیں ایسے بہت سی چیزیں تھیں. اللہ پاک نے فرما دیا کہ قیامت جب قائم ہوگی اس سے پہلے روزانہ مطلب کہ بہت زیادہ سورج کو اور چاند کو گرہن لگنا شروع ہو جائیں گے، جو کہ ایسا ہو رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک بڑی واضح ہمیں احادیث کے اندر بیان کرا تھا کہ جو میرا ہم نام ہوگا، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی والدہ کا نام میرے نام پر ہوگا، میری والدہ کے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور وہ میری ہی نسل میں سے ہوگا، جسے امام مہدی کہا جاتا ہے، جو کہ انصاف کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر دیں گے. اور ہمیں وہ وقت دیکھنے کو ملے گا جو کہ مدینے کے وقت میں ہم نے دیکھا تھا. تو اللہ والوں ایسی حکومت کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے. اور اس کے متعلق اگر آپ لوگ ایسٹرولوجسٹ کو سنتے ہیں تو آپ لوگ جا کے سنیں، کیونکہ گھوڑے سب سے زیادہ جو گھبرائے ہوئے ہیں وہ سورج گرہن اور چاند گرہن پہ گھبرائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی ساری چالیں الٹی ہو جاتی ہیں جب سورج کو گرہن لگتا ہے. کیونکہ جو ان لوگوں نے پورے سال کے ذائچے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جادوگروں کو بٹھا کے، وہ سب کے سب نیست و نابود اللہ پاک اپنے صرف اس ایک 3 گھنٹے کے وقت میں کر دے گا، جو کہ میں ٹائم بھی آپ کو آگے انشاءاللہ بتاؤں گا. ابھی آپ لوگوں کو صرف ڈیٹ کا پتہ چلا ہے کہ ڈیٹ کیا ہے، کس تاریخ کو یہ سورج کو گرہن لگنے جا رہا ہے. یہ 17 فروری ہوگی، 17 فروری 2026، اور یہ منگل کا دن ہوگا. اور یہ دن کے وقت لگے گا، ایشیا کنٹری کے اندر جو ٹائم ہوگا وہ دن کا ہوگا، دوپہر کے وقت اس سورج کو گرہن لگے گا. اور انٹارکٹیکا کے اندر یہ صبح کا وقت ہوگا، غالباً 10 بجے کا، اس وقت سورج کو گرہن لگے گا. تو اللہ والوں اس وقت ہمیں کون سی 4 رکعت نماز نفل، نماز کسوف ادا کرنی ہے، ہم آپ کو اس کے متعلق بھی بتائیں گے. اور ساتھ میں جو آپ لوگوں نے خاص تسبیح پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی، وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی. دیکھیں یہ جو 4 رکعت نفل ہیں یہ کیوں ادا کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ جب سورج کو گرہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لگا تو آپ کی اس وقت ایک صاحبزادے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال ظاہر ہوا. اور جو وہاں کے صحابہ تھے ان میں یہ بات عام ہو گئی کہ جب نبی کے گھر انتقال کا وقت آتا ہے تو اس وقت سورج کو گرہن لگتا ہے. یا پھر بہت سے منافقین نے یہ پروپوگنڈا بھی کرا کہ سورج کے گرہن لگنے کی وجہ سے نبی پاک کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. حالانکہ نبی پاک نے اس بات کو مکمل طور پر رد کیا اور فرمایا کہ جو میرے بیٹے کا انتقال تھا وہ تو لکھا ہوا تھا، لیکن یہ جو سورج کو گرہن لگنے جا رہا ہے یہ رب العالمین کی ایک چال ہے، ایک تدبیر ہے، ایک آغاز ہے. یہ آغاز کس چیز کا ہے؟ یہ کامیابی کا بھی ہو سکتا ہے. یہ آغاز ہمیں اس بات کی عکاسی بھی بیان کر سکتا ہے کہ آنے والا وقت کیا ہوگا. اگر ہم لوگ اپنے دور کا جائزہ لیں تو بے حیائی بہت زیادہ عام نظر آتی ہے. ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کس طریقے کے معاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں. حیا نام کی کوئی چیز اس مارکیٹ کے اندر ہمیں نہیں ملتی. البتہ مردوں کے اندر وہ حیا پائی جا رہی ہے، لیکن عورتوں کے اندر بالکل مکمل طور پر بے حیائی ہی بے حیائی چھائی ہوئی ہے. تو اللہ والوں یہ وہ وقت ہے جس وقت میں ہم لوگ اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کریں گے. اور اللہ والوں اس بار کا جو سورج کا گرہن ہے یہ ہمیں ماہ شعبان کی 28 تاریخ کو دیکھنے کو ملے گا.
عام طور پر صدیوں سے سورج گرہن کا انتظار بھی کچھ مذاہب کے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ والوں، کچھ مذاہب کے اندر سورج کے گرہن کو لگنا ایک اچھا شبھ یعنی کہ سنکیت مانا جاتا ہے۔ حالانکہ دین اسلام میں اس طریقے کی کوئی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، تو لہٰذا ہم لوگ اس بات کو اوائڈ کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس دن کی طرف کہ اس دن ہمیں کیا کرنا ہے، اس دن ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ لائٹ رنگ کا لباس پہنیں، اور خاص طور پر جو ہماری حاملہ بہنیں ہیں ان کے لیے یہ سب سے ایک سمجھنے کے ایک قانونی بات ہے، ایک چنوتی والی بات ہے کہ آپ نے واقعی میں باہر نہیں نکلنا، کیونکہ اس کی جو ثمرات ہیں وہ آپ کے بچوں پر بھی ایک گہرا اثر ڈال سکتے ہیں، اور بچے کا دماغی جو سنتولن ہے وہ بگڑ سکتا ہے، تو لہٰذا آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی باہر عام طور پر نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ اس کے ثمرات آپ کے دماغ پر حاوی ہو سکتے ہیں اور پاگل ہونے کا اندیشہ بڑھ سکتا ہے، تو لہٰذا گھر میں رہنے کی کوشش کریں گے اور استغفار کرنے کی کوشش کریں گے۔ استغفار کے ساتھ ہم لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھیں گے کہ نہیں ہے کوئی طاقت والا رب کے سوا، کیونکہ یہ وقت جو ہوتا ہے وہ رب کے جلال کا ہوتا ہے۔ رب العالمین اس وقت اپنے جلال میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں، جو طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور جو معاملات کے متعلق میں آپ لوگوں کو آج آگاہی دینے جا رہا ہوں، اس کو ذرا بغور جائزہ لیں، کیونکہ اللہ والوں یہ جو سورج کو گرہن لگنے جا رہا ہے، یہ گرہن ہماری زندگیوں پر کون سے اثرات مرتب کرے گا۔ تو اللہ والوں، سب سے پہلے تو 4 رکعت نماز کسوف کے متعلق سماعت کر لیں، کیونکہ یہ نماز کسوف آپ لوگ 2 کر کے ادا کریں گے، 2 کر کے آپ لوگ ادا کریں گے نماز کسوف، جس کے اندر آپ لوگ نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ 2 رکعت 2 کر کے ادا کی جائیں گے، 2 رکعت نماز کسوف نفل کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف۔ اور یہ جو نماز ہوتی ہے باجماعت ادا کی جاتی ہے، لیکن الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں تو پیچھے پیش امام کے آپ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے، تکبیر کہتے ہوئے کانوں کو لے کے جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لیں گے، ثنا پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد کوئی سورت ملائی جائے گی۔ اچھا، یہ جو نماز ہوتی ہے اس کے چند اصولوں کو سمجھ لیں۔ ان کے اصول یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے نماز کو لمبا یعنی کہ طویل کرنی ہے۔ بڑی سورت پڑھیں گے، بڑی سورت نہیں آتی تو 3 بار سورت پڑھ لیں، 4 بار سورت پڑھ لیں، لیکن طویل سورت پڑھیں گے۔ اور رکوع کے اندر بھی طویل رکوع کیا جائے گا، یعنی عام طور پہ اگر آپ 3 بار یا 7 بار سبحان ربی العظیم کہتے ہیں تو اس کے اندر کوشش کریں گے ایک تسبیح پڑھنے کی، کوشش کریں گے 50 بار پڑھنے کی، یعنی کہ زیادہ بار پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس نماز کو تھوڑا طول دیں گے، لمبا کر کے جائیں گے۔ اسی طریقے سے قوم میں کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے پھر ربنا ولک الحمد پڑھیں گے، پھر آپ سجدے کی طرف بڑھیں گے، سجدے کے اندر بھی سبحان ربی الاعلیٰ کی لمبی تسبیح پڑھنے کی کوشش کریں گے، لمبا جو ہے وہ سجدہ کرنے کی تو ہم لوگ کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ جب جلسے میں بیٹھیں گے تو پھر ہم اللہم اغفر لی جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اس کو تھوڑا لمبا پڑھنے کی کوشش کریں گے، جلسہ تھوڑا لمبا کریں گے، ٹھیک ہے میرے بھائیو۔ پھر سجدے میں جائیں گے، پھر سجدے میں طویل سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ آپ نے 2 رکعت جو آپ لوگ نماز کسوف ادا کر رہے ہیں یہ تھوڑی طویل ادا کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ بڑی پڑھی جائے گی، کیونکہ نبی پاک نے تو اتنا لمبا سجدہ کیا تھا کہ بعض صحابہ کرام کو لگ رہا تھا شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جو ہے وہ رحلت فرما گئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، آپ نے بہت طویل سجدہ کرا تھا، آپ نے رکوع بھی بڑا طویل کرا تھا۔ تو اللہ والوں، نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم لوگ بھی نماز کسوف جو ہے 2 کر کے جو ہم ادا کریں گے وہ ہم لمبی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکے تو گھر میں جماعت کرا لیں، یعنی 2-4 بھائی بہن آپس میں مل کے پڑھ لیں گے تو ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے۔ اب جب آپ لوگ اس کو 4 رکعتوں کو پڑھ لیں گے تو اس کے درمیان میں یعنی کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد درمیان میں آپ لوگ ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار کی پڑھ لیں، یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ لوگ تسبیح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تسبیح پڑھیں گے، پھر آپ 2 رکعت نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ لوگ ایک تسبیح پڑھیں گے۔ یہ تسبیح جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معافی کی طرف لے جائے گی اور ہماری طرف ایک نور کا قلعہ بنا دے گی، یعنی ہماری طرف ایک حصار بن جائے گا، یعنی ہمیں اس دن سے
کوئی نقصان ہمارے گھر والوں کو نہیں ہونے والا، حتیٰ کہ پورے علاقے کو اس کے جو ثمرات ہیں اس سے بچاؤ کا یہ شرف مل جائے گا آپ کی اس نماز کسوف کو ادا کرنے سے۔ اور بھی بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، ہر بات کو اگر ڈیٹیل میں بتاؤں تو ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہمیں تھوڑا جو ہے وہ آپ کے باذوق ہونے کو بھی اپنی نظروں میں رکھنا ہے۔ اب اللہ والو، یہ آپ نے 4 رکعت نماز کسوف کو ادا کر لیا۔ اچھا، نماز کسوف کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ نبی پاک نے ایک نام دیا تھا، نماز کسوف۔ اور جو چاند گرہن میں پڑتی ہے وہ نماز خسوف ہوتی ہے، وہ الگ ہوتی ہے، لیکن ابھی سورج گرہن ہے تو ہم نماز کسوف ادا کریں گے، 4 رکعت کریں گے، 2 اور 2 کر کے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب وہیں بیٹھے بیٹھے کوشش کریں گے ایک سفید چیز کا صدقہ کرنے کی۔ اچھا، سفید چیز کیوں کہہ رہے ہیں اور اس کو صدقہ کرنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، سفید چیز کے اندر برکت ہوتی ہے، اور یہ سفید چیز جو ہوتی ہے ایک پازیٹیو سائن دین اسلام میں مانا جاتا ہے۔ جسے لال جو جوڑا ہے وہ ایک الگ علامت ظاہر کرتا ہے، جو کالا جوڑا ہے وہ الگ ہمیں جنگ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس طریقے سے معاملات جو ہے وہ الگ الگ ہے، لیکن ان کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا میں اتنا زیادہ ڈیٹیل میں ڈیپ میں نہیں لے کے جاتا، آپ لوگوں کو زیادہ نہیں الجھاتا۔ بس کوشش کریں کہ سفید چیز کا صدقہ، یعنی 1 مٹھی چاول یا 1 مٹھی چینی آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، پیالی میں رکھ لیں۔ 1 مٹھی چاول یا چینی صاف ستھری ہو، یہ بس اس چیز کا خیال کریں کہ صاف ستھری چاول یا چینی ہو، اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ اور پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنے جو مقصد ہے، دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان کا نعمتوں رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو لہٰذا اور ماہ رمضان کے آنے کی آمد بھی آمد ہے۔ اور اللہ والوں، ایک طرف یہ غم بھی ہے کہ ماہ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے عمل کرنے کی ہم لوگ بھرپور کوشش کریں گے۔ اب اللہ والوں، عمل کرنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے اپنے سامنے وہ صدقے کے لیے چیزیں رکھ لیں، اور پھر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو بھی مقصد ہو آپ کا اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور پہلے آپ لوگ نبی پاک کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، تو آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، دیکھیں یہ سورج گرہن ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک وقت ہے۔ خدا را اس وقت کو سمجھو، اس عمل کو سمجھو، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو جو آپ نے ذہن میں رکھا، اب فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سب سے خاص عمل ہے، سب سے خاص وظیفہ ہے۔ دیکھیں، جو صدقہ آپ نے اپنے کرنا ہے وہ آپ نے اپنے سامنے رکھ لیا ہے۔ اب پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص عمل ہے، اور وہ وظیفہ بھی ہے یا وہابو یا رزاقو کا۔ دیکھیں، یا وہابو یا رزاقو کیوں پڑھنا ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ یا وہابو کے معنی ہیں اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کے معنی ہیں اے روزی دینے والے۔ یا وہابو یا رزاقو جب ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا، یا وہابو یا رزاقو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 2 بار ہوگا، یا وہابو یا رزاقو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف ایک تسبیح 100 ٹائمز، 100 مرتبہ 100 ٹائمز ایک تسبیح کی صورت میں آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ لوگ پہلے نمبر پہ کریں گے۔ چاول یا چینی صدقے کے لیے جو بھی رکھا ہے اس پہ دم کریں، پانی کا گلاس بھی رکھیے گا اپنے سامنے، اس پہ پھونک ماریں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر یہ دنیا کی سب سے خاص اور سب سے چھوٹی بھی ہے قرآن پاک کی سورت، لیکن سب سے افضل سورت ہے۔ اس کو دولت والی سورت کہا جاتا ہے،
اس کو وہ صورت کہا جاتا ہے جو کامیابیوں کی طرف لے کر جائے گی۔ اور اللہ والوں، یہ سورج گرہن ہے، اس بات کو بھولیے گا نہیں، یہ سورج گرہن کا وقت ہے، اس کو ہرگز بھی بھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں نے کس طریقے سے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ سے دم کریں گے، چاول پر چینی یا انڈا جو بھی رکھا ہے سفید چیز اس پہ پھونک مارے، پانی کے گلاس پہ پھونک مارے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ سورج گرہن کا تیسرا اور آخری جو عمل ہے جو آپ نے آج پڑھنا ہے وہ عمل ہے یا قہارو یا جبارو کا۔ یہ جلالی اسم اعظم ہوتے ہیں اور ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یا قہارو یا جبارو کی۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا قہارو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قہارو یا جبارو کو بھی ایک تسبیح یعنی 100 بار 100 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ پھر چاول چینی پہ دم کریں، پانی کے گلاس پہ دم کریں، اور پھر اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک سے دعا کریں، اور اللہ والوں وہ دعا مانگے، وہ ساری چیزوں کو مانگے جو ہماری آخرت کو بہتر کر سکتی ہے۔ اب اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، جیسا کہ بار بار میں آپ لوگوں سے کہتا رہتا ہوں۔ اب ذرا وقت کو مطالعہ کر لیں کہ جو ٹائمنگ ہوگی وہ ٹائمنگ کیا ہوگی۔ ہم آپ کو انڈیا ٹائم کے مطابق بتا دیتے ہیں، انڈیا اور پاکستان میں ٹائم کیا ہوگا، آپ لوگ اپنے ملک کے مطابق اس ٹائم کو سمجھ لیجئے گا۔ اچھا، انڈیا پاکستان کا جو ٹائم ہے وہ آدھے گھنٹے کا فرق ہے، تو لہٰذا آپ لوگ اپنے ہی مطابق اس کو سمجھ لیجئے گا۔ پہلے میں پاکستان کا ٹائم بتا دوں آپ لوگوں کو۔ گرہن کا جو آغاز یعنی کہ شروع جب لگنا شروع ہوگا وہ 2:56 کو، دوپہر میں 2:56 کو سورج کو گرہن لگنا شروع ہو جائے گا، اور یہ گرہن جو ہے وہ پورا مکمل یعنی کہ پورا جو مکمل ہو جائے گا وہ 4:42 تک مکمل سورج کو گرہن لگ جائے گا۔ اور پھر یہ جو مکمل مطلب میکسیمم یعنی کہ وہ زیادہ لمحہ جس کے مرحلے کے اندر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور جو مکمل سورج کو گرہن لگ جاتا ہے اور پھر وہ ہٹنے کی طرف جاتا ہے، تو وہ 5:12 میں مکمل ڈھانپ لیا جائے گا، اور پھر جو ہٹنا شروع ہوگا وہ 5:41 شام کے وقت ہٹے گا، اور مکمل طور پر جو ہٹ جائے گا وہ 7:27 تک 7:27 تک وہ مکمل سورج کا گرہن ہٹ جائے گا۔ اللہ والوں یہ پورا جو مکمل وقت ہے یہ آپ لوگ اپنے ملک کے مطابق سمجھ لیں۔ اب جیسے انڈیا کا ٹائم جو ہوگا وہ 2:26 ہوگا، یعنی 2:30 بجے لگنا شروع ہوگا، اسی طریقے سے وہ 4:22 تک جو ہے وہ مکمل آ جائے گا، اور میکسیمم جو ٹائم ہے وہ جو ہے وہ ہے 4:45 یعنی کہ وہ 4:45 یعنی کہ 4:45 تک وہ مکمل میکسیمم طور پہ آ جائے گا، اور ختم ہونے کی طرف جو ہم جائیں گے وہ 5:15 کی طرف ختم ہو جائے گا، اور مکمل طور پہ 7 بجے تک اختتام ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں یہ ٹائمنگ ہے سورج گرہن کی۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے اس ویڈیو کو آپ نے مکمل شیئر کرنا ہے اور مکمل واچ کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں ہماری معلومات آپ کے لیے فائدہ بخش ثابت ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب پہ رحم کرے، ہم سب پہ کرم کرے، اور یہ سورج گرہن اللہ رب العالمین ہم سب کو ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت میں لے لے۔ اگر ہمارے اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ آپ لوگوں کو اس طریقے کی معلومات بھی ملتی رہے۔ اور آنے والا مہینہ ماہ رمضان کا ہے، آپ سب جانتے ہیں بہت ہی مبارک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے شان کریم صدقے ہم سب پہ ہمارے حال زار پہ رحم و کرم جاری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔